बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हफ्ते का पहला प्रोग्राम है। ख़बरें काफ़ी ज़्यादा हैं, कोशिश करेंगे हम आप सबको समेटें। लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त अहम तरीन ख़बर है वो है जनाब आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब का दौरा सऊदी अरब। और ये दौरा सऊदी अरब इंतहाई अहम नौइयत का है और ये सिर्फ़ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं है, बल्कि पूरी तैयारी के साथ हमारी जो अस्करी क़यादत है वो सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में पहुंची है। इस वक्त आप देख रहे होंगे DGISI के हाथ में एक भारी भरकम फ़ोल्डर है जिस पे तमाम उन अमूर का क्या कहना चाहिए तस्करा मौजूद है जो कि सऊदी क़यादत के साथ ज़ेर बहस आने हैं। और इस दौरे से पहले कुछ इश्यूज़ हो गए थे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान और वो मामलात कशीदा हुए थे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के एक इंटरव्यू से, और वो इंटरव्यू ARY न्यूज़ पे ही नशर हुआ था। काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में वो आए थे और उन्होंने अपने दुख बयान किए थे, कर्ब का इजहार किया था OIC के फ़ोरम पे, ख़ास तौर पे जो कश्मीर के मामले पाकिस्तान के साथ सौतेलेपन का सलूक किया गया था उसका ज़िक्र किया था, जिसके बाद फिर ये ताल्लुकात नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। फिर सऊदी सफ़ीर नवाफ मालिकी जो हैं वो मैदान में आए और फिर उन्होंने मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया और रियाज़ को बताया गया कि मामलात यहाँ पे इस कदर हैं कि वो पब्लिक में आ चुके हैं। नवाफ मालिकी ने आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की, गवर्नर पंजाब से, और आज उन्होंने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब से भी मुलाकात की है। और ये सारी चीज़ें इस बात की अलामत हैं कि जनाब मामलात को ख़राब नहीं होने दिया जाएगा। और चौधरी साहब से बात करते हैं, लेकिन चौधरी साहब से पहले बात कर फिर हम एक अहम तरीन मजमून शाया हुआ है अरब न्यूज़ में, एक अहम तरीन डिप्लोमेट का, वो भी बताएंगे। चौधरी साहब आप बताएं सबसे पहले क्या तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इत्तलात हैं कि सऊदी लीडरशिप की तरफ से, सिविल और मिलिट्री दोनों की तरफ से ही ये बात आ चुकी है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इतने कमज़ोर नहीं हैं कि वो एक दो वाक़यात की वजह से या किसी तीसरे फरीक की वजह से वो मुतासर हों, बल्कि ये अटल हैं और तारीख़ी हैं और ये रहेंगे। जी साबिर शाकिर साहब, बिल्कुल ये ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल करम से दुनिया की बल्कि कायनातों का सबसे मुक़द्दस जगह जो है खाना काबा है वो वहाँ है, और ख़ातमुन नबीन जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर भी और उनका रोज़ा भी उधर ही है। तो उसके बाद तो हमारा तो रिश्ता ही ऐसा है कि कोई उधर ग़ुलामी और बंदगी के अलावा दूसरी बात नहीं है। आज सऊदी अरेबिया, आपको पता होना चाहिए और पूरी दुनिया को कि वहाँ पाकिस्तान की फ़ौज का सऊदी अरब की फ़ौज के साथ बाकायदा तावन का एक सिलसिला है जिसकी तफसीलात हम पब्लिकली नहीं कर सकते। जी हाँ, लिहाजा उसको बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस वक्त उनकी जो वो है वो साबिक़ आर्मी चीफ रहील शरीफ भी वहाँ उनके एडवाइज़र है। जी हाँ, और बहुत सारे और भी हैं, और हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ काम कर रहे हैं। जी हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान को बाकायदा गिला है और होना भी चाहिए, और उससे है जो कि कश्मीरियों का जो खून खराबा हो रहा है उसको कारोबार के लिए इग्नोर करेगा तो उस पर हमें आवाज़ उठाने का हक़ है, और वो मैं समझता हूँ कि उठानी भी चाहिए। लेकिन ये पब्लिकली करने की बात नहीं होती, ये होती है प्राइवेटली डिप्लोमेटिक लेवल पर। जी हाँ, यानी चाइना ने बहुत पहले को आज से तो आगा शाही मरहूम वज़ीर ख़ारिजा, मैंने कहा उनको कोई मुबारकबाद नहीं दी आपने, तो उन्होंने कहा ये काम पब्लिकली नहीं किए जाते। बिल्कुल बिल्कुल सही है चौधरी साहब, आपको पता है ना। और उसमें यानी चीन, और उसमें ये मैं बता दूं कि जी अरब न्यूज़ में
بالکل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGI جنرل فیض حمید کے وزٹ سے پہلے ایک دن پہلے ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے جناب ڈاکٹر عواد الاسیری، جو کہ پاکستان میں طویل ترین عرصے تک سفیر رہے سعودی عرب کے، اور ایک وسیع و عریض تجربہ رکھتے ہیں، اور نہ صرف وسیع و عریض تجربہ رکھتے ہیں، پاکستان کے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جن کے دور میں سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات انتہائی نہ صرف خوشگوار تھے بلکہ مضبوط تھے۔ اور اس کے بعد یہاں سے وہ پھر چلے گئے تھے لیبنان، اور اس کے بعد PhD کی، آج کل وہ ہیں ڈاکٹر عواد اسیری۔ ان کا ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے، لیکن میں نے کچھ کہنا ہے پہلے ان سے۔ جی بالکل، آپ کہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں مغالطے پیدا کر رہے ہیں اور غلط فہمیاں اور بہت ہی غلط بیانیاں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان سے لے کر مسلح افواج تک اور پوری قوم اور پورا ملک، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جس طرح پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا ہے، کشمیر کاز کے لیے لڑائی لڑی ہے، اپنی بیماری کی پرواہ نہیں کی کسی چیز کی، یہ ان کا خاصہ ہے اور ہر ایک کو ان پر اعتماد ہے۔ یہ نہیں ایسے ایک چھوٹے ایشو کو لے کے ان کی کردار کشی کرنے کی جو مہم چلائی جا رہی ہے، میں اس کا سختی سے کہتا ہوں کہ اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے چوہدری صاحب، اور اس میں یہ بتا دوں کہ ہر ملک کو اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہوتا ہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ جو آرٹیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کافی اہم ہے اس حوالے سے کہ ایک میسیج دیا گیا ہے اور سعودی عرب کی طرف سے گلہ بھی کیا گیا ہے، اور وہ گلہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جناب پاکستان سعودیہ تاریخی شراکت داری بڑھے گی، تعلقات لازوال ہیں۔ یہ آپ آرٹیکل دیکھ رہے ہیں جناب، یہ بگی ہے، بگی میں MBS محمد بن سلمان اور عمران خان بیٹھے ہیں، ان کا جب استقبال کیا گیا تھا، یہ سارے مناظر ہیں۔ یہ اس آرٹیکل کے شروع میں یہ تصویر لگائی گئی ہے۔ ڈاکٹر عواد اسیری، جو کہ ان سے میری بھی ہیلو ہائی تھی جی اچھی، حالیہ دنوں میں پاکستان اور سعودی عرب کی تاریخی شراکت داری سبوتاژ کرنے کے مقصد سے پاکستانی میڈیا پر پریشان کن رپورٹس دیکھی گئیں، جنہیں بعد میں غیر ملکی میڈیا نے بھی پیش کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ شروع ہوا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کے ایک سٹیٹمنٹ سے۔ پھر وہ کہتے ہیں ڈاکٹر عواد الاسیری، وہ کہتے ہیں جناب کہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ان دونوں معاملات پر اب تک کسی نے بھی سعودی عرب کا موقف لینے کی کوشش نہیں کی۔ ان دونوں ایشوز کا نہ تو آپس میں کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ان میں کوئی حقیقت ہے۔ میں اگر کسی معاملے پر غلط فہمی کی وجہ سے اختلافات پیدا ہو بھی جائیں تو دونوں ملکوں کے پاس انہیں حل کرنے کے لیے سیاسی اور سفارتی چینلز موجود ہیں۔ یہاں پہ جو صاحب ایک میں بات کروں گا، یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ سعودی عرب کا موقف لینے کی کوشش نہیں کی، تو یہ تو خود سعودی عرب کی جو میڈیا ٹیم ہے اور وزارت اطلاعات و نشریات ہے ان کی، وہ اور یہاں پہ بھی اسلام آباد میں بھی جو ذمہ داران بیٹھے ہیں سعودی عرب کے، یہ تو پھر ان کا ہے نا معاملہ، وہ میڈیا کے ساتھ رابطے میں ہیں، ایکسیس میں ہیں، کیا انہوں نے کسی کو اپروچ کیا، کوئی سٹیٹمنٹ ایشو کی؟ تو اس دوران جب تک یہ قضیہ میڈیا میں رہا سعودی عرب کی طرف سے مکمل خاموشی رہی اور آفیشلی اور ان آفیشلی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ البتہ 14 اگست کے دن ایک یوم آزادی کا مبارکباد بھی، اس وقت یہ پہلی دفعہ لب کشائی ہوئی ہے سعودی عرب کی طرف سے۔ میں نے ذکر بھی کر دیا تھا کہ جو سعودی عسکری حکام ہیں ان کی طرف سے یہ پہلی بات سامنے آئی، اور انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بالکل لازوال ہیں، اور یہ ایسے تعلقات نہیں ہیں کہ محض چند کمزور بیانات کی وجہ سے ہی ان میں خلل ڈلے، اور اس لیے پاکستانی عوام کو اس بات کی تسلی رکھنی چاہیے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان کوئی غلط کام نہیں ہوگا۔ یہ آئی اس کے بعد، اس سے پہلے کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں آیا۔ تو ڈاکٹر عواد الاسیری صاحب کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ اس پہ بھی کام کریں۔ اس کے بعد یہ کہ اگر کسی دراصل پاکستان اور سعودی عرب اگر کسی معاملے پر غلط فہمی کی وجہ سے اختلافات پیدا ہو بھی جائیں تو دونوں ملکوں کے حل کرنے کے لیے سیاسی اور سفارتی چینلز موجود ہیں۔
दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई ताल्लुकात इस कदर गहरे और वसी हैं कि कोई भी साजिश हमारे हर आजमाइश में पूरा उतरने वाले इत्तेहाद को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हालिया दौरा रियाज के मौके पर DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान सऊदीया ताल्लुकात तारीख़ी और इंतहाई अहम हैं, जो हमेशा बेहतरीन रहे हैं और बेहतरीन ही रहेंगे, इसमें कोई शुबा नहीं। इसलिए हमारे बाहमी ताल्लुकात पर भी कोई सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं, यह डॉक्टर अव्वाद अल-असीरी कहते हैं। और आखिर में उन्होंने एक बात की है जनाब अपने आर्टिकल के आखिर में मुझे कहने दीजिए, ये डॉक्टर अव्वाद अल-असीरी कह रहे हैं कि पाकिस्तान सऊदीया तारीख़ी शराकतदारी इतनी अहम है कि कभी नाकाम नहीं हो सकती, यह मुस्तकबिल में मज़ीद चमकेगी, जैसा कि माजी में हुआ कि दोनों मुल्कों के अवाम की बाहमी मोहब्बत और अज़्म ने बाहमी ताल्लुकात ख़राब करने की हर बार कोशिश को नाकाम बना दिया। तो चौधरी साहब, ये डॉक्टर अव्वाद असीरी का एक दिन पहले ये आर्टिकल शाया हुआ है जो कि सऊदी अरब की तरफ से एक वाज़ेह मैसेज था कि जनाब हम चश्मे माँ रोशन दिल माँ शाद और पाकिस्तान को वेलकम करते हैं। चौधरी साहब, नहीं, इंशाल्लाह दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बड़े लंबे अरसे तक कायम रहेंगे। ऊंच नीच आती रहती है, घरों में भी आ जाती है, ये क्या बात है। तो लेकिन शाह महमूद के बयान को मेरा ख्याल है बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, उसको इस तरह करना नहीं चाहिए था। एनीवे जो हो गया, जी हाँ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल ठीक है। तो इतलात ये हैं जैसा कि इस विज़िट में जो आर्मी चीफ का और जनरल फैज़ हमीद साहब का विज़िट है, इसमें एक और आपको भी पता है कि कज़िया चल रहा है, और वो है कि अरब ममालिक ने इज़राइल को तस्लीम करने का अमल वहाँ पे शुरू हो चुका है, और UAE मुतहद्दा अरब अमारात ने इज़राइल को तस्लीम कर लिया है। बहुत जल्द सफारत खाने भी खुलेंगे और फ़िज़ाई सर्विस भी एक दूसरे मुल्क में बहाल हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, बहाल क्या होनी है, शुरू हो जाएगी। इसके अलावा बाकी जो इक़दामात हैं वो उठाए जाएंगे। इस पे तुर्की, ईरान ने बहुत, फ़लस्तीन अथॉरिटी ने इसको अपोज़ किया, और ख़ास तौर पे जो पहली बात, इसमें किसी को इतराज़ नहीं है, हर मुल्क आज़ाद है ताल्लुकात इस्तवार करने में, लेकिन इसमें कहते हैं कि OIC के फोरम पे अगर फ़ैसला किया जाता, क्योंकि तुर्की और ईरान ने शदीद तरीन तनकीद की है, फ़लस्तीन अथॉरिटी ने तनकीद की है, पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दोहराया है। वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का रद्द अमल नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान का रद्द अमल उसमें बिल्कुल क्लियर है कि इस माहदे के जो ताल्लुकात इस्तवार हुए UAE और सऊदी अरब के, UAE और इज़राइल के, उसमें दूर रस मुज़मरात होंगे, लेकिन पाकिस्तान ने साथ ही अपना उसूली मौक़िफ़ भी दोहराया कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम, दो रियासतों का क़याम का जो, तो उन्होंने कहा कि उस पर हम कायम हैं, और वो अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक उनको हल होना चाहिए, और इज़राइल का जो एग्रेशन का एक है सिलसिला वो ख़त्म होना चाहिए। तो पाकिस्तान ने बड़ा हम्बल वे में इसको अपना किया है। लेकिन जो साहब ये बताएं कि असल मसला है कि ये OIC के फॉर्म पे किया जाता, इस्लामी ममालिक ऑन बोर्ड होते, साबर शाकर साहब, लेकिन माफ़ करना, उन्होंने जो भी किया है ना, छुरा तो घोंपा है ना मुसलमानों की काज के पीठ में जी, कि नहीं। तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये अल्फाज इस्तेमाल ना करें, वरना आपको UAE सफारत खाना तलब कर लेगा। वो ईरान के एम्बेसडर को उन्होंने तलब कर लिया है उधर अबू धाबी में। उन्होंने कहा है कि ये आपने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जनाब, हमारे इस मुआहदे के बारे में, हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, अपना फ़ैसला कर सकते हैं, लेकिन जो असल इशू है वो यही है कि ये एक फ़लस्तीन की रियासत का मामला था, उसमें जंगें भी हुई, पाकिस्तान उसमें शामिल भी रहा, हालांकि पाकिस्तान ना बॉर्डर लगता है इज़राइल के साथ, ना कोई और तनाज़ा है, एक उसूली मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीनियों का एक आज़ाद वतन होना चाहिए, मकबूजा इलाके खाली होने चाहिए। साहब अगर इसको ज़रा वाइडर उसमें देखें तो मिस्र वाहिद मुल्क है जिसने फिज़िकली इज़राइल को शिकस्त दी। जी, शिकस्त खाने के बाद 67 के बाद आपको पता है, और वहाँ उनका मुकाबला किया, लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपना ताल्लुकात वहाँ
बनाया, फिर कतर ने बनाया हुआ है, वहाँ अड्डा बना हुआ है। मिस्र उसके और बाद और उर्दन एक ने दो मुल्क बाकायदा है। तौर पे, जी, उर्दन भी बना चुका जी है। मिस्र और और उर्दन दो उर्दन मुल्क। का तो सारा मुल्क ही चला गया है, इसराइल ने कब्जा किया हुआ है। जी हाँ, तो तुर्की के भी सफारती ताल्लुकात मौजूद हैं। ईरान ने भी 1950 से आ रहे थे, अब शायद ख़त्म कर दिए वो गए हैं, मुझे नहीं सस्पेंडेड पता। किए हुए हैं जी, उन्होंने भी किए हैं, तुर्की ने भी किए हुए हैं। तो इस वक्त ये चल रहा है तो मामला। ये मतलब है जो मैसेज गया है कि मुसलमानों की आपस में तकसीम जो है वो गहरी हो रही हाँ है। जी। ये तुर्की एक का भी अब तशवीशनाक तक सिर्फ बात। दो मुल्क हैं जय साहब, एक मिस्र है और उर्दन है, इसके अलावा किसी और मुल्क के नहीं हैं। और अलबत्ता एक बात है कि नहीं, कतर भी, कतर कतर को चेक करना पड़ेगा। अभी तक दो मुल्क हमारे नॉलेज के मुताबिक वही हैं, लेकिन चेक कर लेते हैं। तो ये मामला भी इस वक्त हमारी अस्करी क़यादत और सऊदी अरब के दरमियान होगा कि फर्दर इस इशू पर कैसे चलना है, आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि जो ट्रंप के दामाद भी हैं और सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र भी हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो ये कहते हैं कि जो यूएई का एग्रीमेंट हुआ है, यूएई इजराइल का, इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने, मोहम्मद बिन सलमान ने और मोहम्मद बिन जैद ने मिलकर काम किया है और बड़ी मेहनतों के बाद ये हुआ है। और उनका ये भी क्लेम है कि बहरीन जो है वो अगले 3 महीनों के अंदर अंदर वो भी अनाउंस कर देगा, उसके बाद मोरक्को आएगा और उसके बाद फिर बाकी ममालिक आएंगे। और सऊदी अरब की तरफ से भी उन्होंने ये कहा है कि कोई बातचीत तो चल रही है और उसको नाम दिया गया स्टेप अप कोऑपरेशन का, और उसमें ये बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें अब तो ये ओपन मौजू शुरू हो गया, डिबेट शुरू हो गई है इजराइल को तस्लीम करने के बारे में। और अरब कंट्रीज़ जो कि तगड़े मुल्क हैं, उन्हीं का मसला था बुनियादी तौर पे, वो तस्लीम करना शुरू कर दें तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है चौधरी साहब? नहीं, हमने कहा कि 2 रियासतें फ़लस्तीन को एक मुमलिकत के तौर पर तकसीम किया जाए, और चूँकि वहीं इसराइल को उनकी सारी ज़मीन पर कायम किया गया है एक साजिश के तहत, आपको पता है, वो तो हमें तो तस्लीम करने का, हमने तो कभी नहीं कहा कि उसको नेस्त व नबूद करना है ये वो, लेकिन हम तो अरबों के साथ और फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं कि वो फ़लस्तीनी रियासत का जो क़याम है, जिसका सब ने वादा किया हुआ है, वो अमल में आए और मकबूजा इलाके छोड़े। अब उन्होंने गोलान यानी जो उस पर भी अमेरिका ने कर दिया है, लेकिन बाकी यूरोप ने उनकी इस बात से एग्री नहीं किया। बिल्कुल सही तो है। ये बड़ी खौफनाक तकसीम हो रही है। एक बड़ेपन का किसी ने बीच में रोल अदा करना है। जैसे जनरल ज़ियाउल हक ने जब मिस्र का हुआ वाक़या, तो मोरक्को में इस्लामी कॉन्फ्रेंस के मौके में बड़ी एक ज़बरदस्त तकरीर की, अगर आपको याद आएगी वो। तो कई मसाइल है, उसमें इतना ना हम उलझे। मेरा ख्याल है अपना फ़िलहाल सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे और हैं, और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और भी तामन होगा। बिल्कुल ठीक है जनाब, अगली ख़बर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इतलात यही हैं कि सऊदी अरब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI अच्छी खबरें लेकर आएंगे, क्योंकि इस दौरे से पहले बैकडोर चैनल पे दोनों तरफ रियाज और इस्लामाबाद और पिंडी काफ़ी सैर हासिल, पैगाम रसानी हुई, गुफ्तगू हुई और तमाम उमूर कम बेश तय पा चुके हैं। और अब ये जो विज़िट है ये इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के साथ मुकम्मल होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद खबरें। वेलकम बैक नाजरीन। आज मियाँ नवाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आज़म, उनकी आज हाज़िरी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तोशा खाना रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी और वारंट गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ गए थे, और अदालत ने ज़मानत का स्टेटस पूछा और अदालत में तौसीक़ किसने दी, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा, क्योंकि ज़मानत करवा के मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं और अदालत में वो एक अंडरटेकिंग दे के गए थे, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने दी हुई है, उनको वापस लाने की भी, और उनके ज़मानतनामा भी उन्होंने दाखिल करवाया हुआ है। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब पूछा गया कि ज़मानत में तौसीक़ किसने दी, हमें क्यों नहीं आगाह किया गया,
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے نواز شریف ضمانت پر سخت سوالات آج اٹھائے گئے اور ضمانت غیر مؤثر ہو چکی ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آج ایک بات آئی، اور ملزم بظاہر اشتہاری ہو چکا ہے، یعنی کہ ملزم محمد نواز شریف ریلیف چاہیے تو کلین ہینڈز کے ساتھ حاضر ہوں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ بات کی ہے۔ چوہے صاحب، میں آپ کو پہلے آج کی ہیئرنگ کے ذرا پوائنٹس بتا دوں، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے۔ یہ نواز شریف سزا معطلی کیس بہت بڑی بڑی خبریں ہیں، یہ میں ایک دو پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ نواز کی سزا معطل کی جاتی ہے اور ان کے لیے 8 ہفتوں کی ضمانت منظور کی جاتی ہے۔ یہ 30 اگست 2019 کی فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جس کے تحت نواز شریف صاحب کی ضمانت منظور ہوئی تھی۔ 8 ہفتوں کی ضمانت منظور کی جاتی ہے۔ ضمانت کی مدت کا آغاز رہائی کی تاریخ سے ہوگا۔ انہیں 20 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مچلقے جمع کرانے ہوں گے۔ یہ تھی جناب، اور درخواست گزار نواز شریف کی علالت برقرار رہتی ہے تو اس صورت میں وہ 8 ہفتے کی مدت ختم ہونے سے پہلے ضابطۂ فوجداری 1898 کے سیکشن 401 سب سیکشن 2 کے تحت پنجاب حکومت سے رجوع کریں گے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے نواز شریف کی درخواست پر فیصلہ آنے تک وہ ضمانت پر رہیں گے۔ تاہم اگر درخواست گزار نواز شریف دی گئی مدت کے اندر صوبائی حکومت سے رجوع نہیں کرتے تو 8 ہفتے کی مدت ختم ہونے پر فیصلہ غیر مؤثر اور منظور کی گئی ضمانت منسوخ تصور ہوگی۔ یہ تھا جناب، اور نواز شریف کی سزا پنجاب حکومت کے جو آج ہوا۔ چوہے صاحب، آج یہ گئے تو تھے وارنٹ گرفتاری سسپینڈ کروانے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جناب وہ تو بادی النظر میں اشتہاری ہو چکے ہیں اور وہ مشروط طور پہ گئے تھے، اور ان کو واپس پاکستان سے باہر کس نے بھیجا ہے؟ جی نہیں، آج تو پھر مسئلہ یہ پیدا ہو گیا نا کہ اب عدالتوں پر سوال اٹھا رہے تھے لوگ جی کہ 8 ہفتوں کے لیے گئے تھے، ہاں جی آج 8 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں، سال ہونے میں 2-3 مہینے رہ گئے صرف۔ جی ہاں ستمبر، اکتوبر اور نومبر کے کسی تاریخ کو وہ گئے ہیں، جی ہاں آپ وہ ڈیٹ دیکھ لیں تو کون سا ٹائم رہ گیا؟ آج 17 اگست ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اور کسی کے ساتھ اس طرح ہوا ہے کہ بندہ جو ہے وہ سزا کاٹ رہا ہے اور اس کو علاج کے لیے ملک سے باہر بھیج دیا گیا ہے، نہ وہ رپورٹیں جعلی ثابت ہونے میں کوئی کسر رہ گئی ہے، اور امریکہ کی اب جو محکمے ہیں انہوں نے دیکھی، انہوں نے کہا اس طرح ہوتا نہیں ہے پلیٹلیٹس کا، اور یہ جو ساری حرکتیں ہوئی ہیں یہ بڑی انفارچونیٹ ہے، جی۔ اور اس کے بعد آپ نیب پر حملے بھی کر رہے ہیں تو ایک شارٹ اور سنیے، ہیرو بھی بننے کا بڑا شوق ہے۔ ایک شارٹ سنیے چوہے صاحب، اسی سلسلے میں پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ عدالت کے فیصلے میں تحریر شدہ بات تھی کہ جب تک گورنمنٹ آف پنجاب کوئی فیصلہ متبادل نہیں کر لیتی یہ بیل آٹومیٹیکلی ایکسٹینڈ ہوتی رہے گی۔ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مزید اس میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ بیل ختم ہونے کے بعد ہم نے عدالت سے ہی رجوع کرنا ہے ان کو اشتہاری قرار دینے کے لیے، اور یہ فیصلہ بھی عدالت نے ہی کرنا ہے۔ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی لکھا ہے کیونکہ اسی فورم سے اجازت دی گئی تھی، تو انشاءاللہ تعالی وہ متعلقہ فورم جو ہے اس کو بھی ٹچ کیا جا رہا ہے اور وہاں سے بھی انشاءاللہ تعالی فیصلہ لینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے سن لیا جی، 25/2 یعنی کہ اس سال 25 فروری کا یہ شارٹ ہے، اور اس وقت ان کو واپس کیسے لانا تھا اس پہ بات ہو رہی تھی۔ لیکن آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بات ہوئی وہ یہ ہے جناب کہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ نواز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم اس عدالت کی طرف سے جاری ہی نہیں کیا گیا تھا۔ ہمارے دریافت کرنے پر فاضل وکلا نے آگاہ کیا کہ نواز شریف کا نام وفاقی کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں ECL سے نکالا گیا، تاہم نہ تو وفاقی حکومت اور نہ ہی نیب نے معطل شدہ سزا پر عمل درآمد کی نوعیت سے اس عدالت کو آگاہ کیا، اور نہ ہی یہ بتایا کہ نواز شریف کا نام ECL سے نکالا جا رہا ہے۔ درخواست گزار نواز شریف نے بھی بیرون ملک جانے سے متعلق نہ تو اس عدالت کو آگاہ کیا اور نہ ہی اجازت طلب کی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے سزا معطلی میں توسیع نہ کیے جانے پر درخواست گزار نواز شریف نے خود کو اس عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا تھا یا مجاز عدالت کے سامنے ایگزیکٹو آرڈر چیلنج کرنا تھا۔ کوئی بھی ریلیف مانگنے سے پہلے درخواست گزار نواز شریف کو ہمیں مطمئن کرنا ہوگا کہ وہ کلین ہینڈز کے ساتھ ریلیف لینے کے لیے آئے ہیں۔ سماعت جو ہے وہ 20 اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے چوہے صاحب، تو یہ تو معاملات الٹا پڑ گئے ہیں۔ وہ معاف کرنا
اس میں ایڈ کر لیں جی اس عدالت جس میں آج وہ ریلیف لینے گئے ہیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ، جی انہوں نے پہلے ضمانت دی تھی معطل کر کے، اور کہا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے ان کی زندگی کی ضمانت دیتی ہے ہاں جی وغیرہ، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ جی ہاں پھر وہ لاہور ہائی کورٹ گئے اور وہاں جو فیڈرل گورنمنٹ نے کہا تھا کہ اتنے کا بانڈ جو ہے اتنے ارب روپے کا دیا جائے، اس کو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ لاہور سے یعنی معطل کروایا، جی ہاں اور پھر وہ بعد میں وہ ملک سے باہر چلے گئے شہباز شریف کی ضمانت پر۔ جی ہاں اب نہ شہباز شریف کی ضمانت، نہ کوئی بانڈ، نہ کوئی عدالتی حکم ہے ان کے پاس، وہ سزا یافتہ عدالتی مفرور کے ذیل میں ہیں۔ لیکن یہاں کون پوچھ رہا ہے؟ صرف غریب آدمی کو جو ہے ان کو مار مار کے مارا جاتا ہے بس۔ ایک رانا سنولا صاحب کہہ رہے ہیں جب تک وہ تندرست نہیں ہوں گے وہیں آئیں گے، سنائیے جی۔ میاں صاحب کی صحت جو ہے وہ جب تک وہ تندرست نہیں ہوں گے، خود فیل نہیں کریں گے یا ڈاکٹرز ان کو ڈکلیئر نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ بغرض علاج جو ہے وہ وہاں پہ قیام کریں گے، وہ 16 ہفتے ہوں یا وہ 616 ہفتے ہوں۔ وہ علاج کے لیے جو ہے وہ باہر جا چکے ہیں، اب وہاں پہ ایک ڈاکٹروں کی ٹیم یا جو ڈاکٹرز ان کا علاج کر رہے ہیں، اب قانونی طور پہ اختیار ان کا ہے۔ اب ذرا سنیے جی، مریم نواز صاحب کا ایک شاٹ ہے کہ اس وقت حالت کتنی بگڑ چکی تھی میاں صاحب کی، اور جو ایک ماحول بنایا گیا وہ بھی سن لیں۔ ڈاکٹرز نے میرے سامنے، آپ یقین کریں آج میں وہ دہرانا چاہتی ہوں، سروسز ہاسپٹل میں جب یہ مجھے کوٹ لکھپت سے لے کے آئے اپنے والد کی عیادت کے لیے، تو اس وقت 5-7 ڈاکٹرز کی میٹنگ چل رہی تھی، اور انہوں نے میرے سامنے میاں صاحب کو کہا کہ جب ہم روز صبح آفس میں آتے ہیں تو ہم یہ سوچ کے آتے ہیں یہ پتہ نہیں پھر ہمیں آپ کو دیکھنا نصیب ہو یا نہ۔ یہ میں گواہ، چشمدید گواہ ہوں اس بات کی، میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے دیکھا، یہ میاں صاحب کی حالت تھی۔ چوہے صاحب پھر کیا ہوا؟ جناب پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا تو کیمیا والے نان میں کھوا کے آ رہا تھا یا صابر شاکر کھوا کے آ رہے تھے؟ ہمیں ایسی کوئی سیاسی پارٹی تھوڑی ہے کہ ان کے وہ ہمیں پتہ ہے وہاں کے ریکارڈ، یعنی وہاں کیا کون، وہ میاں صاحب کہتے جو ملنے کو جاتا تھا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں مجھے یہاں کیوں رکھا ہوا ہے۔ یہ آج اور بات کہانیاں کر رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ ان کو کیا ہو گیا تھا۔ بلکہ بھائی آپ نہیں، بلکہ آپ ملک سے جانا چاہتے تھے، وہ چلے گئے نواز شریف صاحب، اب 8-9 مہینے تو ہو گئے نا، ذرا اس کو کہیں نہ پتہ کرے کون سی ڈیٹ تھی تو آج کون سی ڈیٹ ہو گئی۔ چوہے صاحب پھر 2 مہینے تو میرا خیال ہے ابھی بھی مریم بی بی نے کہا ہے، وہ 19 نومبر تھی چوہے صاحب پچھلے سال کی جب وہ گئے تھے، تو مریم بی بی نے ابھی کچھ دن پہلے ایک اور بات بھی کی ہے، کہا کہ اگر علاج نہیں ہو رہا تو یہ خطرناک کام ہے، سنائیے جی۔ ان کا علاج نہ ہونا، کیونکہ ان کے دل کی ایک شریان آج بھی 90% بند ہے جس کی سرجری ہونی باقی ہے، اور وہ کورونا کی وجہ سے پہلے وہ میرا انتظار کر رہے تھے کیونکہ ان کو تھا کہ میں آ جاؤں گی چند دنوں میں، وہ نہیں ہو سکا، پھر وہ کورونا آ گیا، اب ان کی سرجری ابھی ہونا باقی ہے۔ چوہے صاحب اس میں تو مریم بی بی ایک بات کر گئی ہیں، یہ جو ہم سمجھ نہیں نہ آ رہی تھی کہ یہ ہلا گلا کیوں ہوا، توڑ پھوڑ کیوں ہوئی، اور یہ مسئلہ کیا ہے، تو اس میں تو مریم بی بی جو ہیں واضح طور پہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھی آپ جانے دیں، اور مجھے آپ نے کیوں روکا ہوا ہے، کیونکہ میں نے جانا تھا۔ یہ پتہ نہیں اب ان کو کس نے یقین دہانی کروائی تھی۔ ذرا شارٹ دوبارہ سنائیے گی جی، کہ وہ اس شارٹ میں ایک میسیج دے رہی ہیں کہ آپ مجھے بھی جانے دیں، اور کیونکہ یہی طے ہوا تھا، ذرا سنائیے جی۔ ان کا علاج نہ ہونا، کیونکہ ان کے دل کی ایک شریان آج بھی 90% بند ہے جس کی سرجری ہونی باقی ہے، اور وہ کورونا کی وجہ سے پہلے وہ میرا انتظار کر رہے تھے کیونکہ ان کو تھا کہ میں آ جاؤں گی چند دنوں میں، وہ نہیں ہو سکا، پھر وہ کورونا آ گیا، اب ان کی سرجری ابھی ہونا باقی ہے۔ وہ کیوں نہیں ہو سکا چوہے صاحب؟ وہ ہونا کیا تھا؟ ہونا یہ تھا کہ مریم آپ بی کیا بی سننا نے، چاہتے ہیں یار، ان کو چھوڑیں۔ نہیں یہ بات نہیں ہے، مطلب وہ اپنے کارکنوں کو، اپنے ساتھیوں کو، چوہے صاحب نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، آپ پوری بات کریں۔ طے یہ ہوا تھا کہ مریم بی بی نے بھی جانا ہے،
اور وہ ہو نہ سکا، یہ مریم بی بی خود کہہ رہی ہے. کیوں نہیں ہو سکا یہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. کیوں نہیں ہو سکا کہ ان کو پتہ چلا کہ پہلے بھی دھوکہ دیا گیا، مزید دھوکہ ہم نے نہیں کھانا. سیدھی سی بات ہے. جعلی رپورٹیں بنا کے آپ بھیجیں گے، اور جو آپ نے باقی کا یعنی وہاں سے کسی شہزادے سے آپ نے کمٹمنٹ دلوائی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ اب مجھے چیک کرنے دیں، پھر میں اس پر زیادہ بات کروں گا کھول کے. اس میں جو ایسا بات یہ ہے کہ نواز شریف کے جب باہر چلے گئے تھے نواز شریف صاحب، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جب وہ جاتی عمرہ سے نکلے اور جہاز میں سوار ہوئے اور پتہ چلا کہ قطر سے ایمبولنس نہیں آئی بلکہ شاہی فیملی کا جہاز آیا، خصوصی جہاز، اور میاں صاحب جس طریقے سے اس میں سوار ہوئے تو اس کے بعد مزید شکوک و شبہات ہو گئے. اور جب وہ شکوک و شبہات آگے بڑھے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں تو کچھ اور تصویر دکھائی گئی تھی، اور یہ تصویر جو ہے وہ تو کچھ اور نکلی اور معاملات کچھ اور تھے. لہٰذا انہوں نے کہا تھا کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، مزید ہم کسی اور کو نہیں جانے دیں گے. اور پھر مریم بی بی نہیں جا سکی تھیں کیونکہ شہباز شریف صاحب غالباً اور خواجہ آصف صاحب یہ سارے چیزیں سیٹ کر رہے تھے. یہ ہوا تھا چوسا. اچھا، لیکن اب تو پانسا پلٹ گیا نا. سپریم کورٹ نے واضح ہدایات دے دی ہوئی ہیں جی کہ یہ چوری ڈکیتی اور بدعنوانی اور بددیانتی اور رشوت ستانی کے کیسز میں اب 3 مہینے میں فیصلہ کرنا ہے. اور یعنی یہ جو تھوک کے حساب سے مطلب ہے ہوکا نہیں دیتا جاتا گلیاں کے جنہیں بھی ضمانت کرانی ہے آ جائے آ جائے آ جائے، اتنے کروڑ روپیہ اس وکیل نو دیو نے انہوں دیو. جی ہاں، وہ انہوں نے چیپٹر کلوز کر دیا چیف جسٹس گلزار احمد خان اور ان کے ساتھیوں نے. چلیں جو صاحب اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب آج انہوں نے جناب ایک اور بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو ملزم کے طور پہ بلایا ہی نہیں گیا. یہ سب باتیں ایسی ہیں، میں تو گیا تھا ایک گواہ کے طور پہ، اور دوبارہ بھی بلایا جائے گا تو میں جاؤں گا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے کیا کہا ذرا سنیے جی. نیب نے مجھے بطور ملزم نہیں بلایا، مجھے بطور گواہ بلایا ہے، اور مجھے جتنے بھی سوالات دیے ہیں میں ان سب کا جواب دوں گا، ان کو سیٹسفائی کروں گا. یہ میری ڈیوٹی ہے. میں نے جو کچھ کیا تو اس کا تو جواب میں خود دوں گا، اور جس کا دامن صاف ہو تو اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. سیٹسفائی کروں گا اور ان تمام سوالوں کا جواب دوں گا. یہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں جوش صاحب. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب یہ تو وہ لگ ہی نہیں رہے، بلکہ آج مجھے صحیح طور پہ وہ وسیم اکرم پلس لگے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو سوالات ملے ہیں میں نے وہ دیکھ لیے ہیں اور ان کا جواب دوں گا، اور یہ میری ڈیوٹی ہے میں جواب دوں گا. اور جب دامن صاف ہو تو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج تو وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے تھے، آپ ذرا معاملات کچھ اور بیان کر رہے تھے. ہم نے کوئی اپنی خواہشات کے گھوڑے تھوڑے دوڑانے ہیں. جی ہم نے کاغذات کو دیکھنا ہے، ہم نے حقائق کو دیکھنا ہے، اور سن لے پھر. اور چیف منسٹر صاحب بھی سن لے. کل ان کو بھی طلب کیا صبح، اور ان کے سابق پرنسپل سیکرٹری جن کو انہوں نے والی بال بنایا ہوا تھا اپنی اس کی بھی ایمانداری کی وجہ سے، پہلے پرنسپل سیکرٹری سے ہٹایا، پھر سیکرٹری خزانہ سے مہینے کے اندر ہٹا دیا، پھر ایچ ای ڈی کا سیکرٹری لگایا وہاں سے نکال دیا، اور اس کے ساتھ جو کیا گیا. اور اب حالت یہ ہے پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں ہے. جی وہ جناب وہ سیر کرنے گئے تو وہاں کوئی پہنچ گیا. چھوڑیں، میں ابھی تفصیلات میں نہیں جاتا. کل صبح ان کو بلایا وزیر اعلیٰ صاحب کو، اگر گواہی دینی ہے تو گواہی ہوگی، میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور 4 بجے پرنسپل سیکرٹری کو دوبارہ بلایا، اور وفاقی سیکرٹری داخلہ یوسف کھوکھر صاحب جو ہے، نسیم یوسف یا یوسف نسیم کھوکھر جو چیف سیکرٹری تھے، ان کو بھی بلایا ہے. اور ہماری اطلاعات یہ ہے، ذرائع یہ کہتے ہیں نیب کے، کہ ان تینوں کی کنفرنٹیشن کرائی جائے گی. کس نے کیا کیا، کیا کہا، کیا ہوا، کس نے شراب کا لائسنس جاری کیا، کاپی بھیجی تو کس نے گالیاں دی، کس نے کیا ہوا، یہ سب سامنے آ جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں 1 درجن لوگ انوالوڈ ہیں، اور کروڑ روپیہ لوٹا گیا ہے. اور پہلے 8 جنوری کو جاری کیا، اور اس نے ختم ہونا ہوتا ہے 30 جون کو. 27 جون کو اس کو کینسل کر دیا تاکہ وہ اگلے دن ہائی کورٹ جا کے اسٹے لے کے بیٹھ جائے، ورنہ 30 کو اس نے خود ہی ایکسپائر ہونا تھا اور رینیول ہونا تھا. ایک چیز نے ہمارے پاس اتنا پلندہ آ چکا ہے، ہم چاہتے ہیں جس طرح نیب اور ان کا جو گواہ ہے
تو صاحب آپ یہ کہہ رہی ہیں پوچھے کوئی سوال پوچھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکرم اشرف گوندل اور سابق پرنسپل سیکرٹری راحیل صدیقی جن کے بارے میں اطلاعات ہیں نیب کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ نہیں بنے. کل کون بنا ہے پھر؟ وہ یہ اکرم اشرف گوندل ڈی جی ایکسائز. جی ڈی جی ایکسائز ٹھیک ہے نا. تو یہ بن گئے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل ان تینوں کو آمنے سامنے بٹھا کے ان پہ جرا کی جائے گی. ان تینوں کا نہیں دوبارہ سن لے. جی چیف سیکرٹری جو اس وقت تھے جو آپ کے پاس اس وقت سیکرٹری داخلہ ہے مسٹر کھوکر ان کو بلایا گیا تھا آج. وہ آج نہیں آئے کہ میں پتہ نہیں کون سے انتظامات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی آپ کا آنا ضروری ہے. میری جو اطلاعات ہیں راحیل صدیقی جس کے خون کے یہ پیاسے ہو گئے تھے کیونکہ یہ غلط کام نہیں کر رہے تھے. چیف سیکرٹری اور چیف منسٹر جو اس وقت تھے اور آج بھی ہیں عثمان بزدار ان تینوں کی جس کو کیا لفظ کہیں گے کہ آمنا سامنا ان کا کرایا جائے گا. کنفرنٹیشن ہوگی تفتیشی ٹیموں کے سامنے کہ تم آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں. ایکسائز والوں نے تو چیف منسٹر ہاؤس پر ڈال دیا ہے جس کا مطلب ہے کہ جرم ہوا ہے. جو ان کا موقف ہے کہ ایکسائز والوں کا اختیار تھا انہوں نے کر دیا. ہمیں تو پتا ہم تو کینسل کرا دیا ہمارا کیا تعلق ہے. وہ سارا کسی نے نہیں خریدا کیونکہ ان کے پاس ڈاکومنٹ بھی آ گئے ہیں اور 2+2 ثبوت آ گئے ہیں کہ کیا ہوا ہے یہ. اور سن لیں بہت بڑی خبر سن لیں سن لیں. یہ راحیل صدیقی جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے پاس اتنے پلندے ہیں کہ میں اس وقت نہیں ڈسکس کروں گا یہ کسی وقت بعد میں. آج نیب کے پاس اتنے کیسز اور اتنے کروڑوں اربوں کے گھپلے کے الزامات آ گئے ہیں تو وہ ماہرین سے پوچھ رہے ہیں کہ بھی آپ بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ اتنی تیزی کیوں دکھائی جا رہی ہے اس مقدمے میں. ڈے اینڈ نائٹ سروس چل رہی ہے. راحیل صدیقی صاحب کو بار بار بلایا جا رہا ہے. ڈی جی ایکسائز کو بلایا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایک ہفتے میں 2 دفعہ بلایا جا رہا ہے. یہ باقی بھی مقدمات میں یہ برق رفتاری کبھی دیکھنے میں ملی ہے؟ میں یہ آپ سے پوچھوں گا. ذرا اپنے جس سے پوچھنا ہے اپنے پوچھ کے رکھیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ انویسٹیگیشن انکوائریز ہوتی رہتی ہیں اور پھر نیب کے اجلاس ہوتے ہیں. پہلے انکوائری ہوتی ہے پھر اس کو انویسٹیگیشن میں کنورٹ کیا جاتا ہے. ای بی ایم کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں یہ ساری چیزیں باقاعدہ طور پہ منظوری لی جاتی ہے. لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا معاملہ اچانک بھڑک اٹھا ہے اور برق رفتاری سے اس پہ کام ہو رہا ہے اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ گواہوں کو بلایا جا رہا ہے, افسروں کو بلایا جا رہا ہے. اور ایک ہفتے میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جو کہ سٹنگ وزیر اعلیٰ ہیں ان کو بلایا گیا ہے. اور میری اطلاع کے مطابق چوہدری صاحب جو فائل ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ریڈ ٹیپ لگی ہوئی ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے ارجنٹ میٹر اور وہ گھوم رہی ہے مسلسل. یہ کیا ماجرا ہے؟ کیونکہ میں نے اتنی برق رفتاری پہلے کبھی نہیں دیکھی کسی انویسٹیگیشن میں کسی انکوائری میں. پڑے رہتے ہیں کیسز سالوں پڑے رہتے ہیں مہینوں پڑے رہتے ہیں. جیسے آج شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز اور ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل ہوا ہے. پینڈنگ چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہ اتنی تیز رفتاری کے پس پردہ محرکات کیا ہیں؟ نہیں پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ میں پہلے دن سے اس کو فالو کر رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہے اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ میں نے براہ راست وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی میں عثمان بزدار صاحب کو کہا تھا کہ بھئی یہ کیا ہے آپ کو یاد آ جانا چاہیے. جی اور وہ سردیاں تھیں اور مارچ نہیں میں پوچھ رہا ہوں تھا. میں وہ ساری باتیں اب سن لیں نا. اس وقت کا محمد اظہر صدیق نے 2 ریفرنس داخل کیے وزیر اعلیٰ کے خلاف ایڈوکیٹ نے. ایک ہیلی کاپٹر کی انشورنس جو پہلے 2.5 کروڑ کی تھی شہباز شریف کے وقت میں 8 کروڑ میں کرائی گئی. اور دوسرا یہ لیکر کا لائسنس جو 97 سے پہلے دیے گئے بعد میں نہیں دیے گئے. تو اب 1 سال اس پر سویا رہا یہ نیب. کوئی کاروائی انہوں نے کی نہیں ہے 1.5 سال. اب کسی طرح انہوں نے ختم تو کرنا ہے نا کیونکہ وہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ بھئی اگر آپ نے کیسز ختم نہیں کیا اس کا مطلب یا آپ کی دلچسپی نہیں یا نااہل ہے یا مکمکہ ہے.
تو یہ تو پھر اس لیے اس میں کوئی چیز پھر نہیں. تو 1.5 سال لے کے بیٹھے ایک رہے. منٹ. 1.5 سال میں جو واقعات ہیں ایک منٹ. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ مجھے یہ نہیں، بتائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ختم تو کرنا ہے، ختم کرنا ہے یا اس کو آگے بڑھانا ہے؟ ایک بات اس سوال کا جواب دیں. میرا خیال ہے آگے بڑھ چکا کیس اب. اچھا، اور دوسرا یہ بتائیں، وہ باقاعدہ نمبر نہیں لگے ہوتے؟ فلاں ایئرز کی انکوائری، فلاں ایئرز کی انویسٹیگیشن. میں تھوڑا نیب میں بیٹھا ہوں جی، مجھے کیا پتا ہے. نہیں، میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب یہ منطقی انجام تک جا رہا ہے اور بہت بڑے بڑے لوگ گرفتار ہونے لگے ہیں. بہت بڑی گرفتاریاں متوقع ہے. تو اس کا مطلب ہے، ذرائع بتا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے میری بات صحیح ہے نا، ان کی جو فائل ہے یہ شراب کیس، اس کے اوپر وہ ریڈ ٹیپ لگی ہوئی ہے، وہ جو لگاتے ہیں ایک فیتا سا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ارجنٹ میٹر، اور اس کو ارجنسی میں ڈیل کیا جا رہا ہے اور کسی قسم کا ڈیلے جو ہے اس میں نہیں لیا جا رہا. اسی لیے 1.5 سال کیوں ڈیلے کیا ہے؟ میں تو 1 ہفتے کی بات کر رہا ہوں چوہے صاحب. مجھے پچھلے آپ کی بات کریں، میں 1.5 سال کا رونا رو رہا ہوں. میں پچھلے 2 میں ہفتے وہ کی درخواست بات کر کر لے رہا آؤں گا جو گئی تھی. ہاں، وہ ذرا میں کہتا ہوں چیک کر لیں آپ. کل کو ہم دوبارہ بات کر لیں گے. مارچ اپریل کی بات کر رہا ہوں، پچھلے سال کی. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا شارٹ سنوائیں جی. آج جو بات کی انہوں نے، ذرا سنوائیے جی. باتیں چلی جی، پتہ نہیں تینوں جماعتیں ہو گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایگزیکٹو رول میں پولیٹیکل پارٹیز کا کام نہیں ہے، ایگزیکٹو رول حکومتوں کا کام ہے. یہ دماغ میں سب ڈال دیں اپنے. اصل میں کچھ لوگ اپنی کم عقلی میں یہ باتیں کر جاتے ہیں. یہ بات میں بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی حالت میں کوئی بھی سندھ صوبے کی، سندھ اسمبلی کی، سندھ حکومت کی ایگزیکٹو پاور جو آئین میں موجود ہے ان کے پاس، کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوگی. میں آپ کو بڑا کلیئرلی کہتا ہوں، جس کے دماغ میں یہ خناس ہے، جو بھی فطور ہے، بھوسا ہے. یہ جناب وزیر اعلیٰ سندھ اس بات کی تردید کر رہے تھے کہ کوئی کوارڈینیشن کمیٹی بن گئی ہے، اس میں پی ٹی آئی بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے اور سندھ گورنمنٹ کے بھی، پیپلز پارٹی بھی ہے.